अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातब हूँ। साहिब बड़ी अहम खबरें हैं। जमहूरियत के ख़ात्मे का क्या वक्त आन पहुँचा है? पाकिस्तान में गोली क्यों चलाई? हसीना वाजदा साहिबा को सज़ाए मौत और उसके ऊपर जश्न और अदालत के अंदर तालियां। क्या पाकिस्तान के अंदर भी कभी ऐसे हो सकता है? बांग्लादेशी वैसे हैं बड़े खुशकिस्मत। वकला बाहर निकल आए हैं। मरियम ने किस नौयत का हल्फ दिया है और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर क्या कहा है? शाहजेब खानजादा साहब का जो गोरखतंदा है ये किस नौयत का है? इन तमाम नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले साहिबो देखिए, गोली क्यों चलाई? ये बात, ये बाज़गश्त पाकिस्तान में भी सुनाई देगी। 26 नवंबर को हुआ, 9 मई को भी हुआ, मुरीदके में भी हुआ और दिगर सैकड़ों मकामात के ऊपर ऐसे हुआ। यहाँ तो किसी के सार के ऊपर जूं न रेंगी। तो जब बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आया, स्टूडेंट्स मूवमेंट बनी, जमात इस्लामी के लोगों ने बड़ा रोल प्ले किया। आज उन्हीं ही के जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म है बांग्लादेश की। और उस इनकलाब के दौरान जब फौजियों को उल्टा लटका दिया गया, जब नौजवानों को पहले मारा गया, एक नौजवान को साहिबो सीने पे 3 गोलियां मारी गई और जब तीसरी गोली लगी तो वो ज़मीन पे गिरा। और ये वो लम्हा था, ये वो कुर्बानी थी, वो शहादत थी, वो हालात थे, वो माहौल था जिसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद सरजमीन बांग्लादेश के ऊपर बसने वाले मुसलमान ने गैरत का तकाजा सामने रखते हुए बिलखुसूस पढ़े लिखे नौजवानों ने अपनी कमर कस ली, कमर को बांध लिया और फिर पूरे मुल्क के अंदर से हसीना वाजिदा को भारत से हेलीकॉप्टर मंगवा के या अपने खुसूसी हेलीकॉप्टर में बैठ के भारत में जाके बना लेना पड़ी। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि अवाम जुल्म, जबर और सितम बर्दाश्त करने के अब काबिल नहीं रही थी। क्यों? फौजी इस्टेब्लिशमेंट को पिछले 10 सालों से या उससे ज़्यादा अरसे से हसीना वाजिद जो थी वो अपनी मर्ज़ी से चला रही थी। जजों के अंदर ऐसी चीज़ें थी। जमात इस्लामी के कितने लोगों को इसने फांसी दे दी थी। फ़ौज के अंदर से रिएक्ट करने वालों को इसने प्रमोट नहीं किया और प्रमोशन के अलावा उन लोगों को जबरी तौर के ऊपर रुखसत किया। अदालतों को अपने कंट्रोल में लिया, फ़ौज को संभाल लिया और चीज़ें की। मेशत तो उनकी हमसे भी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद अवाम ये सब कुछ देख रहे थे। आज हमारे यहाँ तो 27वीं आईनी तरमीम हो रही है ना, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ। आज जिन लोगों की जान ली हसीना वाजिद की हुकूमत में इनकलाब से पहले और इनकलाब के दौरान, उन वालिदैन ने खुशी उस वक्त मनाई जब आज़ाद अदालतों ने हसीना वाजिदा को सज़ाए मौत सुनाई और अदालत के अंदर और बाहर तालियां बजाई गई और खुशी का जश्न मनाया गया। अब जब ये सारा अमल हुआ तो ये हैं तो बड़े अच्छे बाप की बेटी मुजीबुर रहमान की, शेख मुजीबुर रहमान की, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट बांग्लादेश की जो फ़ौज थी और जो अदालतें थी इसकी अपनी मर्ज़ी की, ये उनके साथ मोहतरमा मिल के हुकूमत किया करती थी, जैसे कि आज पाकिस्तान में पिछले 77 सालों से हो रहा है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी मुरीदके में और 26 नवंबर को गोलियां मारने वालों को सज़ाए मौत सुनाई जाएगी? ऐसा जश्न मनाया जाएगा? मैं क्यों ना ये बात कहूँ कि 1971 में कितना ही अच्छा हुआ कि हमारा मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। कहते हैं ना, ईमान तब मुकम्मल होता है कि जब एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई के बारे में वैसा सोचे, वैसा पसंद करे, वैसा अमल करे जैसा वो अपने लिए चाहता है। फिर कहा गया ना कि तमाम मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की मानद हैं और जिस्म के एक हिस्से में अगर तकलीफ़ हो जाए तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ़ को महसूस करता है। तो फिर मैं ये क्यों ना कहूँ कि मैं जैसे सोचता हूँ कि ऐसे मेरा मुल्क होना चाहिए, तो वैसा मुल्क तो बांग्लादेश वालों का है। वहाँ मेशत है, रोज़गार है, कानून है, आइन है, इंसाफ है। तो वो खुशकिस्मत है ना जिन्होंने हमसे अलहदगी इख्तियार कर ली, वरना आज वो भी बलूचिस्तान बने होते, वो भी कश्मीर बने होते, गिलगित बल्तिस्तान बने होते। तो लिहाजा साहिबो वहाँ पे इनकलाब आया, इनकलाब में अमन शांति नहीं हुआ करती, वो इनकलाब खूनी हुआ करता है। तो इतना जुल्म, जबर, सितम तो बांग्लादेश के अंदर भी नहीं हुआ था माजरत के साथ जितना हमारे यहाँ हो चुका है। हम कहते हैं ये हमारी फ़ौज अल्लाह की फ़ौज, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का इतना करम और फजल है कि हम मट्टी को भी मिसाइल बना सकते हैं। आर्मी चीफ साहब ने कहा ना, मैं कहता हूँ ये जज्बा होना चाहिए। लेकिन वहीं पे देखें
کہ الفاظ اور جملے اور عمل اور حقیقت اور افسانہ اور ان کا تو حقیقت کے ساتھ ہمیں تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا. ہمارے ہاں تو جو باہر نکلے اس کو مار دیا جاتا ہے. وہاں پہ بھی مارا. پھر آپ نے دیکھا کیا حالت ہوئی. تو پاکستان کے اندر صاحب جمہوریت کے خاتمے کا وقت ہوا جاتا ہے. چائنیز ماڈل آئے گا, کوئی کنگڈم ماڈل نہ آ جائے, کوئی کورین ماڈل نہ آ جائے. تو یہ اشارے دیے جا رہے ہیں, آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں, بیان کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ آخری ہچکولے کھا رہی ہے. وہ جو تھوڑی سی ہے نا اسے آکسیجن لگی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ سلنڈر ختم ہونے لگا ہے, وہ آکسیجن بھی کہیں دم نہ توڑ دے. تو سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کے خاتمے کا باقاعدہ آغاز کب ہوگا یا ہو چکا ہے. میں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے اور مہینوں سے آپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ چائنا ماڈل کے اوپر جائیں گے. یہ سارا کنٹرول آرمی چیف فیلڈ مارشل نے اسی لیے لیا ہے. آج دیکھیں نا, اردن کے جو صدر ہیں یا وزیر اعظم جو آئے پاکستان, بڑے خوبصورت ہینڈسم. انہیں ہمارے صدر پاکستان 17 امتیاز یا پتہ نہیں کیا چیز دے رہے تھے. وہ جب ان کو پہنانے کی کوشش کر رہے تھے تو زرداری صاحب کے ہاتھ کانپ گئے. بزرگیں معذرت کے ساتھ نہیں پہنا سکے. تو پتہ بھی نہیں تھا پہناتے کیسے شاید. تو وہ کس نے بنایا؟ ان کے ساتھ جو فوجی کھڑا تھا. اس سے ثابت ہو گیا نا کہ آپ کے تو اختیارات ویسے بھی سپریم ہیڈ جو تھے تمام چیزوں کی وہ تو آپ سے چلے جائیں گے. اختیارات 27ویں آئینی ترمیم میں آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تو خود ہی انہی کے حوالے کیے ہیں نا. تو آج سے آغاز ہو چکا ہے جو کہ سپریم کمانڈ جو ہیں وہ فیلڈ مارشل بن جائیں گے. تو اس کے بعد آپ کی حیثیت تو ویسے بھی نہیں رہے گی. تو آپ نے خود سے یہ سارا عمل ان کو کر کے دیا ہے, تو پھر رونا کیا دھونا کیا. اور بدلے میں بلاول صاحب کو وزیر اعظم کا ٹائٹل آپ لگا دیں گے تو باتیں آگے بڑھ جائیں گی. تو سہیل وڑائچ صاحب کا آج کا مضمون یہ ہے کہ چین کی ترقی اور سعودی عرب کی حیرت ناک تیز تبدیلیاں نئے نظام کا ماڈل بن رہی ہیں. یعنی قوم تیاری پکڑ لے, چینی اور سعودی ماڈل نافذ ہونے جا رہا ہے. ویسے 26ویں اور 27ویں ترمیم میں بھی یہی اشارہ دیا گیا ہے. وڑائچ صاحب مزید لکھتے ہیں کہ ترقی میں جمہوریت رکاوٹ بنے تو اس رکاوٹ کو دور کیا جائے گا, مگر اسی نظام کے اندر سے یعنی جمہوریت رکاوٹ ہے پر ماحول بنانا شروع کر دیا گیا ہے. اس سے بھی اہم آزادی اظہار اور انسانی حقوق کا ایجنڈا اگر ملکی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہوگا تو اس رکاوٹ کو بھی اعلان کیے بغیر ہٹا دیا جائے گا. تو یہ سہیل وڑائچ صاحب ایسی تو نہیں کہتے. یہ حقیقت کے اوپر مبنی جب ان کو بات بیان کر دی جاتی ہے کہ ایسا ہوگا تو پھر یہ ایسا کہتے ہیں. تو پھر دیکھتے ہیں یہ کس طرف باتیں جائیں گی اور کیا ہوگا. تو میں وہ زرداری صاحب والی جو بات آپ کو بیان کر رہا تھا, تو یہ اوپر سے سہیل وڑائچ صاحب جو چیز کہہ رہے ہیں یہ چائنا ماڈل کی طرف جائیں گے. اور 2027 میں جو انتخابات ہونے ان انتخابات کو مجھے نہیں لگتا کروایا جائے گا. اس سے پہلے ہی اس نظام کو لپیٹنے کی کوشش کی جائے گی. تو پھر میں نجومی تو ہوں نہیں, ہوگا کیا اور کیسے ہوگا وہ تو آپ بھی دیکھیں گے اور میں بھی دیکھوں گا. تو وہ وقت آنے والا ہے جب پاکستان کے اندر سے جمہوریت کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا. وکلا باہر نکل آئے ہیں, پشاور کے اندر نکلے ہیں. اور یہاں پہ ایک قانونی نقطہ یہ بھی ہے کہ جسٹس اطہر مین اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو استعفیٰ دیا ہے, اور جب یہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو 2 مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا وہ وکلا تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں؟ پہلا جواب یہ ہے کہ اگر وہ ریٹائرڈ ہوں تو 2 سال تک کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. دوسرا جواب یہ ہے کہ جب وہ خود سے استعفیٰ دیں, اس مینس کہ وہ ریٹائرڈ نہیں ہوئے, تو پھر وہ وکلا تحریک کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. تو پشاور کے اندر تو وکلا نکلیں گے, وہاں تو عوام پہلے سے بھی نکلتے ہیں. وہ عوام تو 26 نومبر کو بھی آئے تھے. سہیل افریدی تو وہیں پہ ہیں, مضبوط ہیں, طاقتور ہیں, دلیر ہیں, نڈر ہیں, پیار محبت عشق عمران خان صاحب سے کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے, یہ جو پورے پاکستان بار ایسوسیشنز کے الیکشن ہوئے 60-70% تو الیکشن جو ہیں وہ بار ایسوسیشنز کے پی ٹی آئی نے جیتے. وہ وکلا کہاں پہ ہیں؟ وہ باہر کب نکلیں گے؟ ان کو موبلائز کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ لطیف کھوسہ صاحب ہیں, انتظار حسین پنجوتا صاحب ہیں, علی ظفر ہیں, شعیب شاہین صاحب کو اللہ زندگی دے صحت دے, ان کی صحت اچھی نہیں ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, اور کتنے لوگ ہیں میں جن کے نام نہیں لے پا رہا ہوں, بڑے بڑے وکیل ہیں. تو وہ ان کو موبلائز کریں. پی ٹی آئی والے تو ساتھ ہے ہی ہیں آپ کے, پھر نوجوانوں کو موبلائز کریں. تو یہ سارے لوگ اگر باہر نکل آئیں, شرم اور حیا آ جائے, احساس پیدا ہو جائے, تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ وکلا تحریک بھی اس احتجاج کے ساتھ شامل ہو جائے تو سب چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن سب سے زیادہ ضروری
عدلیہ کو ٹھیک کرنا ہے. آج عدلیہ ٹھیک تھی تو بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ حسینہ کو سزا سنائی گئی. ایسی سزا نہیں, سزائے موت سنائی گئی. اور جب بھی اس کو پکڑیں گے, جب وہ آئے گی تو اس کو پھانسی گھاٹ کے اوپر لے کے جائیں گے. ہاں, دیکھنا یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا کرتی ہے. لیکن عدالت نے اپنے حصے کا کام کیا نا, ان کو کرنا چاہیے تھا. تو وکلا باہر نکلے ہیں, لیکن یہ پورے پاکستان میں کب نکلیں گے یہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور یہ ضرور نکلیں گے. شہزیب خانزادہ صاحب کے اوپر بعد میں آتے ہیں. بڑے 2-3 اہم نقطے ہیں. مریم صاحبہ نے لنڈن کے اندر حلف دیا ہے, آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ہے معذرت کے ساتھ. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آج تک اس دور میں خاص کر کسی سے انتقامی کارروائی نہیں کی. یہ صاحب و آدھا سچ آدھا جھوٹ ایسے ہے کہ انتقامی کارروائی انہوں نے کی. صاحب و آدھا سچ ایسے ہے کہ انتقامی کارروائی چونکہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے تو کھاتے ان میں پڑ جاتا ہے. مثال کے طور کے اوپر سانے ماڈل ٹاؤن اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا, ان کے کھاتے میں پڑا. اب یہ جو مریدکے والا معاملہ ہوا ہے, ان کی مرضی اور منشا شامل تھی, لیکن کرنے والے تو کوئی اور ہیں, لیکن ذمہ دار تو یہ خود بھی ہیں. پھر اب دیکھیں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں متی اللہ جان کو اغوا کیا گیا. کیا اسٹیبلشمنٹ نے تھا, ISI انٹیلیجنس نے کیا تھا, لیکن کھاتے عمران خان میں پڑا. اب یہ جو فریال تالپور صاحبہ کو پکڑا گیا تھا وہ بھی انہوں نے کیا تھا, گندے عمران خان صاحب ہوئے. مریم صاحبہ کا معاملہ ہو, ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی مرضی منشا ہوئی ہوگی, لیکن اصل میں کرنے والے وہ ہوتے ہیں. آپ اس کی مثال دیکھ لیجئے. عمران خان صاحب کو عدالت ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا. کیا کسی پولیس والے نے کیا؟ نہیں. کیا CTD نے کیا؟ نہیں. کیا مریم صاحبہ کا حکم تھا یا نواز شریف صاحب کا تھا؟ وہ تو خیر اس وقت تھے ہی نہیں, وہ بھی نہیں تھا. نواز شریف اور یہ لوگ تو بیٹھے ہی انگلینڈ میں تھے ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے. اور جو عمران خان صاحب کو عدالت سے اغوا کیا گیا یا گرفتار کیا گیا تو عدالت ہائی کورٹ کے شیشے توڑے گئے, کمانڈوز تھے وہ کالر سے پکڑ کے لے کے گئے. اس کا دوش کس کو دینا چاہیے آپ خود بتائیں. میری کوئی دشمنی نہیں ہے اداروں کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ. ایک حقیقت ہے جو ہمیں بیان کرنی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پکڑا, سب کو وہی پکڑتے ہیں, اتوار کو عدالت وہی کھلواتے ہیں. آج دیکھیں نا آئینی عدالت کہاں بیٹھے گی, اس کا لیٹر کہتے ہیں ایک سیٹر کمانڈر کے آفس میں پڑا ہوا ہے, وہ جگہ تجویز کرے گا کہ کس جگہ پہ آئینی جج نے بیٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیمرہ کدھر لگانا ہے, کیا کرنا ہے. وہ مجبور ہیں یہ لوگ, بیوقوف ہیں یہ لوگ, بزدل ہیں یہ لوگ. کون؟ جو ان کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہم پیدا ہو گئے, جنم لے لیا, اس کے بعد مرنا ہی ہے نا. وہ بھائی عزت سے مرو. کیا کتنا زندہ رہ لوگے؟ کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. پہلے آئے تھے لوگ چلے گئے, ہم ہیں ہم بھی چلے جائیں گے, آنے والے جو ہیں آ کے پھر وہ بھی چلے جائیں گے. دنیا ساری مٹ جایا کرے گی. لیکن مسئلہ کیا ہے, میری اور آپ کی بھی 30 لاکھ ماہانہ تنخواہ ہو نا صاحبو, تو ہم بھی اس میں سے 20 خرچ کر کے یا 15 تو باقی 15 کو بچا کے جو رکھا ہوا ہے نا, سانپ بن کے بیٹھے ہیں. ہمیں ان کی فکر ہو, ہم بھول جائیں شریعت, قرآن, حدیث, ظلم, انصاف, یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے اتنے پیسے جس میں باعزت زندگی بسر کرتے ہیں, ورنہ میں نے امیر لوگوں کو بھی دیکھا ہے, دلیر ہوتے ہیں, حلال کماتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, لیکن یہ لوگ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے. ان ججوں کو اپنے 30 لاکھ روپے 25 لاکھ روپے ماہانہ کی فکر ہے, اور بس جو ہے پاس اس سے عیاشی کر لیں, آگے دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے ان کو بھی لگتا ہوگا پولیس رات کراس کر جائیں گے, تو معیار وہ نہیں ہے, مزاج وہ نہیں ہے. تو مریم صاحبہ نے کہا کہ بات کہیں دور نکل گئی, معذرت خواہ ہوں کہ میں حلف دیتی ہوں ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. یہ جھوٹ ہے مریم صاحبہ. پھر وہ کہتی ہیں کہ اس سے تو اچھی چوائس ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ فیلڈ مارشل جو ہیں ان کو ایکسٹینشن اور استثناء نہ دی جائے. میں نے اس دن بھی کہا تھا دنیا میں پہلی استثناء شیطان کو ملی تھی, وہ یہ تھی کہ آپ کبھی بھی زندگی میں مرو گے نہیں. کیا آئین پاکستان میں استثناء کسی کو مل سکتی ہے؟ نہیں. کیا دین اسلام میں مل سکتی ہے؟ نہیں. کیا کسی حدیث اور قرآن میں ہے؟ بالکل نہیں. کیا کسی خلفائے راشدین کے دور میں کسی کو ملی؟ بالکل نہیں. ان کو دیکھیں, جو ملکی آئین پہ عمل نہ کرے, ملکی قانون کو نہ مانے, شریعت کو نہ مانے, میں اس کو کیا نام دوں؟ میں نہیں کہنا چاہتا اپنے منہ سے. وہ کون ہوتے ہیں؟ پھر تو آپ کسی کو نہیں مانتے. ایک طرف کہتے ہیں اس ملک کے اندر اللہ کا قانون چیزیں, یہ وہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں, فوج اللہ کی فلانی چیزیں, اور اوپر سے اللہ ہی کے احکامات کی جو ہے وہ آپ لوگ نفی کرتے ہیں. تو لہٰذا مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ان سے جو اچھی چوائس ہی کوئی نہیں ہو سکتی تھی. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, مریم صاحبہ کے مطابق فیلڈ مارشل صاحب کو ایکسٹینشن دینا اور استثناء دینا, اس سے اچھی چوائس ہی کوئی نہیں ہو سکتی تھی. یہ الفاظ یاد رکھیے گا. کل یہی لوگ انہی کے اوپر چند مہینوں اور سالوں کے بعد ایسی تنقید کریں گے کہ لگ پتہ جائے گا کہ وہ کہتے ہیں نا اپنے ہاتھوں سے ماری ہوئی کھولنا پڑ جائیں گی, تو تب بڑا مشکل ہوتا ہے.
اور اب دیکھیں اس میں پاکستان وہ جو انوائرمنٹل جو کانفرنس تھی اس میں یہ آئی ہیں اور آئی عام فلائٹ میں ہیں، اور پھر وہاں سے ایئر فورس کا طیارہ ان کو لوٹن لے کے آیا، لوٹن سے پھر واپس پاکستان لے کے گیا. کیا دکھاوا ہے. میں کہتا ہوں کیا ہوگا اس ملک کا، پتہ نہیں کہاں سے پیسے آتے ہیں. شاہ زیب خان زادہ صاحب کا گورکھ دھندا کیسے، میں اس کے اوپر سب سے پہلے تو مذمت کرتا ہوں، ایسے ہونا نہیں چاہیے. دوسرا جب ہو جائے تو سوچنا چاہیے ہوا کیوں. اب شاہ زیب خان زادہ بہت اچھے صحافی ہیں لیکن ان سے بھی کچھ غلطیاں سرزد ہوئیں. اب عورت کی مواری کیا ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ کب آتی ہے، عدت میں نکاح والا کیس، جادوگرنی، فلانا ٹھینگا، کسی کی ذات کے اوپر کیوں پروگرام کیے؟ جب 100 کام ٹھیک کیا، 100 کاموں میں سے 99 غلط کیے، صحیح کیے، ایک غلط کیا اور ایسا کیا کہ وہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے، اس کو جرنلزم نہیں کہتے. جو گزشتہ روز بھی جنگ نے آرٹیکل چھاپا ہوا تھا، تو پھر لوگوں کا تو رد عمل آئے گا. تو جب رد عمل آتا ہے تو چیختے کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص کی عزت ہے، احترام ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جب ایسے ہوتا ہے تو معذرت ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا کیوں. تو لہٰذا اچھا کریں گے تو لوگ، یہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں تو اچھے ہوں گے. میں کتنے اور صحافی ہیں جو عمران خان کا ساتھ نہیں دیتے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. کیوں؟ وہ سب کی سپورٹ کرتے ہیں. اب جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ تو بیان کرنا ہے نا. کیا نواز شریف میں کچھ خوبیاں نہیں ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کی قربانیاں نہیں ہیں؟ کیا عمران خان نے صحیح اور غلط دونوں باتیں نہیں کیں؟ تو ہم یہ سارا کچھ بیان کرتے ہیں. میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا. بندے کو چاہیے کہ وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرے. بھائی کوئی عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری صاحب ہوں، مجھے جانا ہے اپنی قبر میں. میں کسی اور کے گناہ نہیں لے سکتا. ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں آنے سے، چیزیں کرنے سے روکے گا، وہ کوئی بھی ہو، میرا ذاتی اصول یہ ہے کہ میں اس کا ساتھ دوں گا، چونکہ ملک کے اندر مجھے آئین، قانون، انصاف، جمہوریت چاہیے. یہ ہو جائے، پتہ نہیں اس کا پھل آنے والی نسلیں ہماری کھائیں گی. تو یہ چیزیں جب ہو جائیں تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو شاہ زیب خان زادہ صاحب کا جو گورکھ دھندا ہے وہ اتنا سارا ہے کہ کچھ چیزیں انہوں نے ایسی کی جن سے لوگوں کے دل جو ہیں وہ دکھی ہوئے، اور لوگوں کو جب وہ ملے تو انہوں نے اپنا دکھ جو ہے وہ ان کے سامنے نکال دیا. یہ تو جس ملک میں آئے ہوئے تھے، یورپ میں تھے یا جہاں پہ بھی تھے، وہاں پہ تو آپ وزیر اعظم کو سڑک کے اوپر کھڑے کر کے پوچھ سکتے ہیں. یہ تو شاہ زیب خان زادہ ہیں. یہ تو مذہبی اور شخصی آزادی حاصل ہے ان ممالک میں. تو آپ پاکستان تو ہے نہیں ہے نا کسی کو آپ پھانسی لگا لیں گے. تو اس کے اوپر کوئی رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. علامہ ناصر صاحب نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے، کہتے ہیں پاکستان میں جنگل کا منظر نظر آ رہا ہے، یہاں ہر طرف درندے ہیں جو اپنی ہوس کے دانتوں سے آئین اور قانون کو چیر پھاڑ رہے ہیں. آئین، قانون اور عوام پر ظلم ہو رہا ہے اور لوگ مر رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں. اس وقت ملک کا آئین متنازع بن چکا ہے. کیا سیکیورٹی فیلئر پر کسی نے استعفیٰ دیا، کسی کو گرفتار کیا؟ اس کا کون جواب دے گا؟ علامہ راجہ ناصر عباس. میں کہتا ہوں کیا بلا کے زائن، دلیر اور ڈنڈار قسم کے یہ لوگ ہیں. ان سوالوں کے جواب صاحب وہ آپ دیجیے گا جو علامہ ناصر صاحب نے کیے ہیں. ویسے دینے تو کسی اور کو چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. آئندہ میں شروع میں گزارش کیا کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور خاص کر سبسکرائب کیجئے، جو کہ آپ لوگ ہی جو ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں. آپ ہمیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں. بصورت دیگر تو کوئی بھی ایسا کام نہ کر سکے. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.